अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द रियल टॉक चैनल में खुश आमदीद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पैगंबरों के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के एक कबीले बनु हाशिम में पैदा हुए। ये पैदाइश सोमवार की सुबह 9 रबीउल अव्वल को हुई। 12 रबीउल अव्वल की रिवायत सबसे मशहूर है, मगर उलमा ने ये भी कहा है कि तारीख में कुछ इख्तलाफ है। 8, 9, 10 और 12 रबीउल अव्वल। यही साल आमुल फील हाथी वाले वाक़े का साल भी कहलाता था, जब अब्राहा ने काबा पर हमला कर दिया था। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर इंग्लिश डेट में देखें तो ये तकरीबन 20 या 22 अप्रैल 571 AD बनती है। अब हम देखते हैं पैदाइश के वक्त आपकी बरकत और रहमत से क्या असरात हुए। तो हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मेरी गोद से एक नूर निकला जो शाम के कसरों तक रोशन कर गया। कुछ रिवायतें ये भी बताती हैं कि ईरान के बादशाह किसरा के महल के 14 बुर्ज गिर गए। माजूसी लोगों का 1000 साल से जलता हुआ आग का चिराग बुझ गया और सवा की झील का पानी खुश्क हो गया। लेकिन कुछ उलमा जैसे इमाम गजाली ने इस रिवायत को मजबूत नहीं माना। आपकी वालिदा ने तुरंत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी भेजी। उन्होंने आकर बच्चे को गोद में उठाया, काबा ले गए, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और दुआ की। उन्होंने आपका नाम मोहम्मद रखा, जो उस वक्त अरब में आम नाम नहीं था। 7 दिन के बाद अरब रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना किया गया। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवाबह ने दूध पिलाया, जो अबू लाहब की कनीज थी। उसने अपने बेटे मसरूह के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दूध पिलाया। यही तवाबह ने हजरत हमजा और अबू सलमा को भी पहले दूध पिलाया था। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया के हवाले किया गया, जो बनु साद कबीले से थी। बेदोइन इलाके में बच्चों को भेजना आम रिवायत थी ताकि वो सेहतमंद और साफ जबान वाले बनकर पलें। हलीमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लिया और उनके घर में बरकत बरस गई। हलीमा के पास दूध की कमी थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लेने के बाद दूध बढ़ गया। उनकी पुरानी ऊंटनी जो दूध नहीं देती थी वो दूध देने लगी। घर में सुकून और बरकत आ गई। हलीमा के शोहर ने कहा, हलीमा तुम्हें समझना चाहिए कि ये बच्चा बरकत वाला है। रिवायत है कि हलीमा ने खुद बयान किया, वो कहती हैं कि उस साल कहत और भूखमारी का साल था। मेरे पास एक पुरानी गधी थी और एक बुजुर्ग ऊंटनी थी। दोनों कमजोर थी। मेरे पास अपने बच्चे को पिलाने के लिए दूध भी नहीं था और रात भर मेरा बच्चा भूख से रोता रहता था। मैं और हमारे कबीले की औरतें मक्का आईं ताकि किसी अमीर घर का बच्चा दूध पिलाने को मिले। हर औरत को एक एक बच्चा मिल गया, लेकिन जब लोगों ने सुना कि ये अनाथ बच्चा है, सब ने मना कर दिया। हर शख्स चाहता था कि बच्चे के वालिद की तरफ से इनाम मिले। मैं ये सोच रही थी कि मैं खाली हाथ ना जाऊं। अपने शोहर से कहा, मैं उस अनाथ बच्चे को ले लेती हूँ। शोहर ने कहा, ले लो, शायद अल्लाह इसमें बरकत दे। जब मैंने उस बच्चे को गोद में उठाया तो मेरे सीने में दूध भर गया। मेरा बच्चा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ने पेट भर कर दूध पिया और चैन की नींद सो गए। सुबह मेरे शोहर ने कहा, हलीमा तुम समझ लो कि तुम्हें एक बरकत वाला बच्चा मिला है। इस तरह से पैदाइश से लेकर बचपन तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अल्लाह की बरकत और निशानियां वाज़ेह होती गईं। रिवायात से वाज़ेह होता है कि जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के पास रहे, उनकी जिंदगी और घर में हर तरफ बरकत और खुशहाली आ गई। जब हलीमा मक्का आई थी, उनकी गधी कमजोर और सुस्त थी, लेकिन जब वापस गईं तो वो तेजी से चलने लगी। ये देखकर साथियों को ताज्जुब हुआ। उनकी बंजर जमीन हरियाली से भर गई। जानवर पहले कमजोर थे, अब पेट भर कर दूध देते और सेहतमंद हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा के पास 2 साल तक रहे, जब तक उनको दूध छुड़वा दिया गया।
حلیمہ نے کہا پھر ہم ان کو ان کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم نے بہت درخواست کی کہ وہ ان کو ہمارے پاس دوبارہ رہنے دیں، کیونکہ ان کے آنے سے ہمارے گھر میں برکت آ گئی تھی۔ ہم نے بہانہ بنایا کہ مکہ میں بچوں کو ایک خاص بیماری لگتی ہے، اس لیے ہم انہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ ان کی گزارش قبول ہوئی اور نبی 4-5 سال تک حلیمہ کے پاس رہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس واقعے کی جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی اور کہیں مل نہیں سکتی۔ جی ہاں، سینہ شک ہونے کا واقعہ۔ ایک دفعہ جیسے کہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چیر کر قلب باہر نکال لیا، پھر اس میں سے ایک چھوٹی سی گٹھلی نکالی اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا جو تمہارے اندر تھا۔ پھر اس دل کو زمزم کے پانی سے سونے کے برتن میں دھویا، صاف کیا اور واپس سینے میں رکھ دیا۔ جب بچے کھیل رہے تھے تو بھاگ کر حلیمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے محمد نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ وہ سب دوڑ کر آئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک تھے، بس چہرہ سفید ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ گھبرا گئیں اور ان کو ان کی والدہ کے پاس لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کے پاس 6 سال کی عمر تک رہے۔ اب بات کرتے ہیں اس وقت کی جب آپ کی والدہ محترمہ اپنے رب کے حضور جا ملی۔ اپنے مرحوم شوہر عبداللہ کی یاد میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ یعنی یثرب جائیں گی اور وہاں ان کی قبر پر جا کر کچھ دن گزاریں گی۔ یہ ایک لمبا سفر تھا، تقریباً 500 کلومیٹر۔ ساتھ تھے ام ایمن اور دادا عبد المطلب۔ 1 مہینے تک مدینہ میں رکی، پھر مکہ لوٹنے لگی، مگر راستے میں ابوا نام کی جگہ پر ان کو تیز بیماری ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر عبد المطلب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری لی۔ اپنے یتیم پوتے سے ان کو بہت محبت تھی، وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بٹھاتے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزت دیتے اور کہا کرتے تھے کہ میرے پوتے کو چھوڑ دو، میں قسم کھاتا ہوں اس بچے کا ایک دن بہت بڑا مقام ہوگا۔ ان کے لیے کعبہ کے پاس ایک خاص فرش لگتا تھا، بچے اس پر نہیں بیٹھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ جب چاچی ان کو ہٹاتی تو عبد المطلب کہتے کہ میرے پوتے کو رہنے دو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال 2 ماہ اور 10 دن ہوئی تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اب ذمہ داری ان کے چاچا ابو طالب نے لے لی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار اور عزت دی۔ 40 سال تک نبی کی پوری حفاظت اور مدد کرتے رہے۔ ایک دفعہ قحط کا زمانہ آیا، قریش ابو طالب کے پاس آئے اور کہا دعا کرو بچوں کو بھوک لگی ہے۔ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر کعبہ گئے۔ اس وقت نبی نورانی اور سورج کی طرح روشن نظر آتے تھے۔ ایک سیاہ بادل ان کے سر پر تھا۔ جیسے ہی ابو طالب نے دعا کی، بادل اکٹھے ہو گئے اور زور کی بارش ہوئی، ندیاں بہہ گئیں اور زمین ہریالی سے بھر گئی۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے لے کر 8 سال کی عمر تک کی زندگی میں اللہ کی برکتیں اور نشانیاں روز بروز صاف ہوتی گئیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو وہ اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ سیریا تجارت کے سفر پر گئے۔ اب وہ سیریا کے ایک علاقہ بصرہ جہاں پر رومی حکومت کا زائر تھا وہاں پہنچے تو ایک راہب سے ملاقات ہوئی جس کا نام باہرہ تھا، اصل نام جیورج تھا۔ باہرہ نے پہلے دفعہ ان کو دیکھ کر بہت عزت دی اور خاصا اکرام کیا، جبکہ وہ عام طور پر ایسا کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ انسانوں کا سربراہ ہوگا، اللہ اسے پیغمبر بنا کر بھیجے گا جو تمام مخلوق کے لیے رحمت ہوگا۔
جس پر ابو طالب نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا؟ تو اس پر بحیرہ نے جواب دیا، جب تم عقابہ کی طرف سے آئے تو تمام پتھر اور درخت سجدے میں گر گئے، اور یہ صرف نبی کے لیے ہوتا ہے۔ میں اسے مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو ان کے کندھے کے نیچے سیب کی شکل کی ہے، اور یہ سب کچھ ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ تو یہ جواب دے کر اس نے ابو طالب کو مشورہ دیا کہ لڑکے کو واپس مکہ بھیج دیں، کیونکہ اگر یہودیوں کو اس کی خبر ہوئی تو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ابو طالب نے اس مشورے پر عمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کچھ نوکروں کے ساتھ واپس مکہ بھیج دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک مشہور جنگ فجار کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 15 سال تھی تو ایک جنگ ہوئی جو حرب الفجر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جنگ قریش اور بنو کنانہ ایک طرف اور کیسلان قبیلہ دوسری طرف سے لڑ رہے تھے۔ اسے فجار اس لیے کہا گیا کہ یہ جنگ حرام مہینوں میں ہوئی جو اصل میں جنگ کے لیے منع تھے۔ قریش کی طرف سے لیڈر حرب بن امیہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچوں کا ساتھ دیا لیکن خود لڑائی نہیں کی، وہ صرف دشمن کے گرے ہوئے تیر اٹھا کر اپنے چاچوں کو دیتے تھے۔ اس کے بعد حلف الفضول کے نام سے ایک کانفیڈریسی بنائی گئی۔ جنگ کے بعد جب صلح ہو گئی تو لوگوں نے محسوس کیا کہ ظلم روکنے اور مظلوم کی مدد کے لیے ایک کانفیڈریسی بنانا چاہیے۔ اس کے لیے کئی قبائل اکٹھے ہوئے جن میں بنو ہاشم، بنو المطلب، اسد بن عبد العزا، زہرہ بن کلاب، تیم بن مراہ، یہ سب شامل تھے۔ یہ میٹنگ عبداللہ بن جدعان التیمی کے گھر ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میثاق میں شامل ہوئے۔ بعد میں آپ نے اس بارے میں فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر ایک میثاق میں حصہ لیا۔ یہ میثاق میرے لیے لاکھوں ریدیوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر آج بھی اسلام کے دور میں مجھے ایسے میثاق میں بلایا جائے تو میں ضرور شامل ہوں۔ اب جانتے ہیں کہ اس میثاق کی آخر کیا وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں شامل ہوئے۔ تو ایک آدمی زبید قبیلے سے مکہ آیا تھا اور اپنا مال الیس بن ویل کو بیچا۔ اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ وہ مظلوم آدمی ہر قبیلے کے پاس مدد مانگنے گیا مگر کسی نے توجہ نہ دی۔ آخر اس نے پہاڑ پر چڑھ کر زور سے شعر سنایا جس میں اپنا ظلم بیان کیا۔ یہ بات الزبیر بن عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا تھے انہوں نے سنی اور تحقیقات کی۔ پھر سب قبائل جمع ہوئے اور اس مظلوم کو حق دلایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی کے شروع میں کوئی خاص کام نہیں کیا۔ روایت ہے کہ آپ نے کچھ عرصہ بنی سعد اور مکہ میں بکریاں چرائیں۔ پھر 25 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیریا تجارت پر گئے، اس دفعہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے۔ خدیجہ ایک مشہور اور عزت دار تجارت کرنے والی عورت تھی۔ وہ لوگوں کو تجارت پر بھیجتی اور انہیں منافع کا حصہ دیتی۔ جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچ بولنے، امانت داری اور اچھے اخلاق کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور اپنا مال دیا اور ساتھ اپنا غلام میسرہ بھی بھیجا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اس تجارت سے ہمیشہ سے زیادہ منافع ہوا ہے۔ میسرہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور ایمانداری کی تعریف کی۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت مانیہ کے ذریعے اپنی خواہش ظاہر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچوں سے مشورہ کیا، پھر ان کا نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ نکاح میں بنو ہاشم اور مدار کے سردار شامل ہوئے۔ 20 اونٹ مہر دیے گئے۔ نکاح کے وقت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات تک دوسری شادی نہیں کی۔
خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد ہوئی سوائے ابراہیم کے۔ القاسم اور عبداللہ، جس کا لقب طیب اور طاہر تھا، یہ دونوں بچپن میں ہی وفات پا گئے، اور بیٹیوں میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ سب بیٹیاں ایمان لائیں، ہجرت کی اور مدینے میں اسلام کی شہید بنی۔ صرف فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے بعد زیادہ دن زندہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد ان کا انتقال ہوا۔ اب ہم کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کا معاملہ ڈسکس کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، قریش نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے بنی ہوئی عمارت پرانی ہو چکی تھی، صرف تقریباً 6.5 میٹر اونچی تھی، اس پر چھت نہیں تھی اور بارش و دھوپ سے دیواریں ٹوٹ پھوٹ چکی تھیں۔ ایک بڑے سیلاب نے بھی دیواروں کو نقصان پہنچایا، اس لیے قریش نے نیا کعبہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے طے کیا کہ تعمیر کے لیے صرف پاک اور حلال مال استعمال ہوگا، حرام مال جیسے زنا، سود یا ظلم کا پیسہ اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ شروع میں سب ڈرے کہ دیوار توڑنے سے کہیں عذاب نہ آ جائے، لیکن الولید بن مغیرہ نے پہل کی۔ جب اسے کچھ نہ ہوا تو باقی قبائل بھی شامل ہو گئے۔ ہر قبیلے نے اپنے حصے کا حصہ سنبھال لیا۔ ایک رومی مزدور باقوم پتھر لگاتا تھا، لیکن جب حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کا وقت آیا تو جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ عزت اسے ملے۔ 4-5 دن تک بات بڑھتی رہی اور لڑائی ہونے والی تھی۔ آخر کار ابو امیہ بن مغیرہ، جو اس وقت سب سے بڑے سردار تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا فیصلہ وہی کرے گا، اور اللہ کے حکم سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ سب خوش ہو گئے اور کہنے لگے، یہ امین آ گئے ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین کے نام سے پہچانے جاتے تھے، یعنی سچے اور امانت دار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑا منگوایا، حجر اسود اس میں رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو حکم دیا کہ مل کر کپڑا اٹھائیں۔ پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے پتھر کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یوں بڑی لڑائی ٹل گئی اور معاملہ حل ہو گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی اور کچھ عادات کی۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی ایسے گزری کہ آپ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق اور پاکیزگی میں نمایاں رہے۔ آپ گہرے سوچنے والے، سچ بولنے والے، وعدہ پورا کرنے والے اور سب سے زیادہ امانت دار سمجھے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ کو الامین کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی شرک، بت پرستی، شراب نوشی یا بے حیائی کے کاموں میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ آپ ہمیشہ تنہائی میں اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے نوجوانوں کی طرح میلہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے آپ کو نیند دے کر بچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا اور پھر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ حضرت خدیجہ بھی کہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کو عزت دیتے ہیں اور ہمیشہ سچائی پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں نبوت ملنے سے پہلے کے اثرات کی۔ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 40 سال کے قریب تھے تو آپ کو تنہائی میں وقت گزارنے اور غور و فکر کرنے کی عادت تھی۔ آپ اللہ کی کریشن، اس کائنات کو دیکھ کر گہری سوچ میں چلے جاتے تھے، اور یہ عادت آپ کو اپنی قوم کے لوگوں سے اور زیادہ مینٹل گیپ دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ جو کی روٹی اور پانی لے کر مکہ کے قریب پہاڑوں اور وادیوں میں چلے جاتے تھے۔ انہی جگہوں میں ایک آپ کا پسندیدہ مقام تھا غار حرا، جو جبل نور میں ہے۔ یہ مکہ سے صرف 2 میل دور ہے۔ آپ
ہمیشہ وہاں جاتے اور اگر کوئی مسافر ملتا تو اسے اپنی سادہ سی خوراک شیئر کرتے۔ آپ کا زیادہ وقت خاص کر رمضان میں عبادت اور کائنات پر تفکر میں گزرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اپنی قوم کی برائیوں اور شرک سے بے چین رہتا تھا، لیکن اس وقت آپ کے پاس کوئی کلیئر راستہ یا طریقہ نہیں تھا جس سے ان برائیوں کو دور کر سکیں۔ یہ جو تنہائی اور سوچنے سمجھنے کا طریقہ تھا، یہ اصل میں اللہ کا ایک تیاری کا سٹیج تھا تاکہ آپ جلد ہی آنے والی بہت بڑی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو سکیں۔ یہ تنہائی دنیا کے گندے اثرات سے دور رہنے کے لیے بہت ضروری تھی۔ یہ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو اللہ کی غائبی قدرت کے قریب کر رہی تھی۔ یہ وہی قدرت ہے جو پوری کائنات کے پیچھے ہے۔ یہ وقت اصل میں ایک رچ اور ویلیویبل پرائیویسی کا پیریڈ تھا جو 3 سال تک چلا، اور اسی نے ایک نئے دور کا آغاز کیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ سے مضبوط اور ڈائریکٹ کنیکشن بن گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور آج کی ویڈیو کا اختتام ہم یہیں کریں گے۔ اگر آپ نبوت ملنے کا سلسلہ اور اس کے بعد ہونے والے تمام واقعات بھی جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو